बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फिर प्रोग्राम दी फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 18 ज़िलहिज है, 18 ज़िक़ाद है और 7 जून है और बुत का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के इल्म है, मुख्तलिफ उन्वानात के साथ रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जाता है। आज हमारा मौजू बहुत ही अहम रहने वाला है और इंतहाई जो है वो ज़रूरी मौजू है इसके ऊपर, क्योंकि इस पे नौजवानों के सामने नकायद के ऊपर ज़रूरी जो है वो बात करनी चाहिए। हमारा मौजू आज रहेगा इमामत और विलायत तकवीनी दर मकतबे तशय्यो। और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद पाकिस्तान से मौलाना सैयद रजा हुसैन जैदी साहब। क़िबला क़िबला को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह से अभी हमने आपके महज़र में अर्ज किया कि आज का हमारा मौजू इमामत और विलायत तकवीनी दर मकतबे तशय्यो के खास तशय्यो के नजरियात से इमामत की जहां पर बात आती है उसको तशय्यो किस उन्वान से देखता है, किस निगाह से देखता है, और जो विलायत तकवीनी है वो क्या चीज है और जिसको तसर्रुफ अहले बैत अलैहिस्सलाम कहते हैं वो कहाँ तक है। इसके ऊपर कुरान और अहदीस की दलीलों के साथ, उसकी बुरहान के साथ इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। थोड़ी सी तवीली गुफ्तगू के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए तसव्वुर इमामत कुरान की रोशनी में अगर पेश किया जाए तो क़िबला क्या रोशनी डालेंगे इस पे, नकाशात पेश फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अम्मा बाद, आपने जैसे अपने मौजू की तरफ इशारा फरमाया है कि आपका मौजू जो है वो इमामत और विलायत तकवीनी है। शेख सदूक की किताब है सवाबुल अमाल, उसमें उन्होंने तज़किरा किया है कि इसी महीने ज़िक़द में 2 गिरां क़द्र बुजुर्ग अंबिया की विलादतें भी हैं और इस एक ही शब के अंदर हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरवाहुना फ़िदा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों की विलादतें नक़ल हुई हैं। और इन दोनों अंबिया का ये जो आपका मौजू है इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इंशाअल्लाह जब मैं कुरान की तरफ रुजू हम करेंगे तो वो वाज़े हो जाएगा कि ये किस तरीके से इनका एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। देखिए, जो आपने इमामत की बात फरमाई है कि कुरान से अगर हम देखें कुरान की तरफ, तो कुरान में 2 किस्म के आइम्मा का तज़किरा हुआ है। एक आय मुबारका है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, ये 2 जगह आई। एक जगह वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, अच्छा, एक वो इमाम है हमने बनाए जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं, यानी हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से मामूर कर दिए गए हैं कि इंसानियत बशरियत की हिदायत करें। एक ये इमाम है। और दूसरी तरफ आइम्मतन यदऊना इलन नार, ऐसे भी इमाम हैं जो जहन्नुम की तरफ लेके जाते हैं। यानी बकौल आयतुल्लाह मुफस्सिर कुरान जो हैं फरमाते हैं कि ये जो 2 किस्म के आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम, 2 किस्म के आइम्मा का तज़किरा है, एक आइम्मा मासूमीन की तरफ इशारा और दूसरी तरफ जो जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी वो इमाम जो हम बनाते हैं वो हिदायत करते हैं, जन्नत की तरफ लेके जाते हैं, सीधे रास्ते की तरफ, और जो तुम बनाते हो वो इमाम ऐसे हैं जो जहन्नुम की तरफ लेके जाते हैं। तो ये 2 किस्म के इमामों का तसव्वुर और तज़किरा कुरान में हुआ है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यही जो आय मुबारका मैंने आपके सामने अर्ज की, एक और आय मुबारक आपके सामने अर्ज करूं कि वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही इन्नमा अंत मुनज़िर वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। यानी और वो लोग जब आपको कहते हैं
وہ کافر جب یہ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی نشانی تو ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، وَلَكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے میں نے، ہر قوم کے لیے، ہر قوم و قبیلے کے لیے میں نے ایک ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہدایت اللہ نے اپنی طرف منسوب کی ہے اور فرمایا کہ صرف یہ ہدایت میں ہی کرتا ہوں۔ مثلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب گئے تو اس نے پوچھا کہ فمن ربکما، اے موسیٰ اور ہارون آپ کا رب کون ہے، آپ دونوں کے رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرمایا ہم دونوں کا رب وہ ہے جو ہر چیز کو خلقت بخشتا ہے اور پھر اس کی ہدایت بھی کر دیتا ہے، یعنی ہدایت اللہ کی طرف سے، یہ بات طے شدہ۔ جب صحیح، اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ عقلی بات ہے کہ جب ہر قوم کے لیے اللہ نے کہا کہ میں ہادی بھیج رہا ہوں، یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہادی بھی اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ جب ہدایت اللہ کا ذمہ ہے تو ہادی بھی اللہ کا ذمہ ہے، تو وہ شخص کہ جو ہادی برحق نہ ہو اس کو ایسے مسند پر بٹھا دیا جائے جو ہدایت کا منصب ہو، تو پھر وہ کیا ہے؟ یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ یعنی اللہ اکبر، خدا کے بنائے ہوئے ہادیوں کی طرف اگر انسان جائے گا تو ہدایت اور فلاح پائے گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنائے وہ امام جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اب یہ عقلی بات ہے کہ جب وہ ہادی برحق ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت بھی انسانیت پر، بشریت پر ان کے ذمے کی ہوگی، ورنہ یہ عقلی بے شک، بات ہے کہ جب ایک کوئی ہادی ہے جو حق کی طرف بلا رہا ہے تو یہ عقلی چیز ہے کہ انسان جو بھی ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ یقیناً یہی کہے گا کہ حق کی پیروی ہونی چاہیے، حق کی اطاعت ہونی چاہیے۔ لہٰذا صحیح، جو ہادی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، یہ عقلی بات ہے کہ ان کو پھر ہمارے اوپر ایک حاکم کی صورت میں خدا نے بھیجا ہے کہ جن کی اطاعت تمام بشریت پر لازم اور ملزوم اور واجب ہے۔ واجب ہے، صحیح، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ فرمایا کہ سورہ یونس میں آیہ نمبر 35 بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہ تم بتاؤ کہ تمہارے جو شریک ہیں کیا وہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ یعنی اگر ہماری سادہ زبان میں کہیں کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ جن کو تم مانتے ہو کیا وہ حق کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں تمہیں؟ یہ خدا سوال کر صحیح، رہا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں قل اللہ یہدی للحق، حق تو بس ہدایت حق کی طرف کرنا تو بس اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا ہدایت کی طرف، حق کی طرف ہدایت فقط اللہ کرے گا۔ پھر فرما رہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی، فرمایا کہ اور تم خود بتاؤ کہ وہ شخص جو ہدایت یافتہ ہے، ابھی تک دو نقطے نکل رہے ہیں، اس کی طرف ذرا میں اشارہ کروں گا، جو خود ہدایت یافتہ ہے اس کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے، یا اس شخص کی اطاعت کرنی چاہیے جو خود ہدایت کا محتاج ہو، کہ اس کی پہلے ہدایت کی جائے پھر وہ آپ پھر کی وہ ہدایت کرے۔ یعنی خدا یہ فرما رہا ہے کہ جو میں ہادی بنا کے بھیجتا ہوں یہ ہدایت کسبی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہدایت محنت کریں، کسی سے سیکھیں، کچھ اور پھر مطالب سکھائیں مفتی گے، صاحب سے مثلا کسی نے سیکھ لیے اور وہ کسی کو وہ نقل کرنا شروع کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا شروع کرے، تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، اس کی بھی اطاعت واجب نہیں ہے۔ کہاں وہ لوگ کہ جو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اللہ نے کہا اس کی طرف اس کی اطاعت واجب ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وہ شخص کہ جو کہ کسی سے درس لے کے ہدایت نہیں دیتا، وہ اللہ اللہ سے اکبر، ہدایت لے کر آتا ہے، اس طرف اللہ اشارہ دے، یعنی وہ علم لدنی کی طرف اللہ تعالی اشارہ فرما رہا ہے۔ فما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسا انصاف تم کرتے ہو، یہ کیسا انصاف ہے تمہارا کہ تم ان کو چھوڑ کر
تم کہیں اور آپ چہل قدمی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب ادھر جائیں گے دوسری طرف جائیں گے تو گمراہی تو ہوں گے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ علامہ طباطبائی نے بڑی خوبصورت اس کے اوپر بحث کی ہے تفسیر المیزان میں، فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ امام جو ہدایت کرتے ہیں ان کا جو ہدایت کا طریقہ ہے اس طرف اشارہ ہے۔ یہدونا بے امرنا، ایک علمی نقطہ کہنا چاہتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ بڑے سادہ الفاظ میں عرض کروں۔ ہدایت ہو رہی ہے کس سے؟ اللہ کے امر سے، اور امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا، انما امرہ، اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا ارادہ کیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب میں کوئی چیز چاہتا ہوں، جب کوئی ارادہ کرتا ہوں، یقول له کن فیکون، میں اس کو بس یہ کہہ دیتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہدایت ہو رہی ہے امر سے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے امر سے ہدایت ہوتی ہے، یعنی یہ ہدایت تشریعی یعنی شریعت والی ہدایت کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا، بلکہ ہدایت تکوینی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ ہدایت تکوینی ہے، کیسے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر وحی کر دیا اعمال صالح، نیک اعمال کی۔ یہ نیک اعمال کی طرف جو اللہ نے وحی کر دی، یعنی کیا؟ یعنی ان کا اعمال، جتنے بھی اعمال اہل بیت علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام کے اعمال ہیں، ان کے عمل سے وحی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ایک نبی کے اوپر ایک مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مثلا میں ایک پیغام لائے ہوں آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، آپ ان کو یہ کہہ دیجئے یہ شریعت، یہ حکم، فلانی چیز، یہ ہو گئی ہدایت تشریعی۔ یہ ہدایت تکوینی بے امرنا، یہدونا بے امرنا، یہ ایسے ہدایت ہو رہی ہے انسان کی کہ وہ ہدایت تکوینی اس طریقے سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے وجود میں نفوذ کر کے اس کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ ہدایت تکوینی، ایک چیز کا وجود نہیں ہے اور وجود میں آ گئی۔ ایک انسان کے دل میں، روح میں ہدایت نہیں تھی، ہدایت سے دور تھا، لیکن ایک معصوم، ایک امام کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے قلب میں، اس کے وجود میں، اس کی روح میں داخل ہو کر دور سے، بے شک غیبت میں ہو، بے شک پردہ غیبت میں ہو، اس کی ہدایت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک امام کی ڈیوٹیز میں سے ایک امام کا جو اللہ نے کہا کہ ہدایت فرماتے ہیں وہ اس طریقے سے۔ اور آخر میں جو ہے کانوا لنا عابدین، یعنی یہ ماضی کا صیغہ جو کانو استعمال ہوا ہے، علامہ فرماتے ہیں اس لیے ہوا کہ یہ پہلے سے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یعنی اس سے پہلے کہ وحی ہوتی اور شریعت موجود ہوتی ایک صورت میں، اس سے پہلے سے یہ ہمارے عبادت گزار تھے اور ہماری عبادت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب امام علیہ السلام جو ہے وہ کیسے، اللہ تعالیٰ جو تصور امامت دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس امام کی اطاعت واجب ہے جس کو میں نے تم لوگوں پر ہدایت کے لیے مامور کیا ہے، اور وہ ہدایت کا سلسلہ اس طریقے سے کہ وہ میرے امر سے تمہاری ہدایت فرما رہے۔ لازم نہیں ہے کہ وہ تمہارے سامنے آ کے ہدایت کریں، وہ دور سے بھی تمہارے وجود میں داخل ہو کر تمہاری ہدایت فرما سکتے۔ یہ ایک امامت کا تصور ہے، لہٰذا ان کی اطاعت بھی، ان کے تمام تر اقوال، ان کے تمام تر افعال ہم لوگوں کے لیے حجت ہیں، اور ان کی اطاعت بھی ہمارے پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں فقط امامت کا تذکرہ، نبوت کا صرف تذکرہ اور امامت کے ساتھ نبوت کے ساتھ امامت کا بھی۔ قرآن میں جو امامت سے مراد ہے، کیا وہ نبوت اور رسالت ہی ہے؟ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں نا۔ ہاں دیکھیے،
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نبوت رسالت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر کھل کے امامت کے موضوع کے اوپر بھی خدا نے بات کی۔ اب بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب امام سے مراد خدا کی یہی ہے، انبیاء علیہ السلام ہی امام ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے مثلاً حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق وہ دو امام، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام۔ اسی طرح تمام پیشوا تمام ہادی جو خدا کی طرف سے آئے وہ سب امام ہیں، اور اس سے مراد صرف اور صرف فقط اور فقط انبیاء علیہ السلام۔ لیکن ایسا درست نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، اس سے کھل کے بات سامنے آ جائے۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے فل کامیابی کے ساتھ اتمہن تمام تر اس آزمائش میں کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کے باہر نکلے۔ جب ایسا ہوا اب سنتے جائیے، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب آگے سنیں، آزمائش میں ڈال دیا، آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کامیابی سے باہر نکل کے آ رہے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ 100% مارکس لے رہے ہیں۔ اعلیٰ، اب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے انی جاعلک للناس امام، اے ابراہیم اب آپ کو میں انسانوں پر امام بنا رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ نبی تو وہ پہلے سے ہیں، رسول اللہ کے وہ ہیں، اللہ کے ان انبیاء میں سے جو اولو العزم انبیاء میں سے تھے، ٹھیک ہے، نبی تو وہ آلریڈی ہیں۔ جب وہ نبی پہلے سے ہیں تو یہ مفہوم نہیں بنتا کہ اگر نبی اور امام کا مطلب ایک ہی ہو تو اے ابراہیم آپ نبی ہیں اور آپ کو میں نے نبی بنا دیا، نبی تو وہ پہلے سے ہی ہیں۔ نہیں، اللہ فرما رہے اب آپ آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں اے ابراہیم، اب میں آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ ادھر سے واضح ہو جاتا ہے کہ امامت اور چیز ہے، نبوت اور چیز ہے۔ جس طرح نبوت اور رسالت ایک الہی منصب ہے، اسی طریقے سے امامت بھی ایک علیحدہ اور الہی منصب ہے، یہ الہی منصب ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے صاف واضح ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی، اے اللہ، اے کریم، اے رب میری اولاد میں بھی یہ چیز ڈال دے، ان میں بھی، تو اللہ نے کیا فرمایا لا ینالو عہدی الظالمین، یہ جو میرا عہد ہے نا یہ ظالمین تک یعنی گناہ گاروں تک نہیں جائے گا۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو ہادی ہوں گے، یہ جو امام ہوں گے، یہ معصوم عن الخطا ہوں گے، اور یہ عہدہ ہے امامت کا، اور میں جانتا ہوں کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ اے ابراہیم آپ سے بھی بہتر میں جانتا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی امام چن لیں۔ لہذا اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے ایک عظیم نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی امام چن لیں، تو ہم جیسے کوئی انسان ہزاروں بھی آ جائیں، لاکھوں بھی آ جائیں، جتنے بھی ہوں سارے انسان جن و انس مل کے بھی اگر امام چننا چاہیں تو ان کو اختیار ہرگز نہیں، بس یہ فقط اختیار اللہ کو ہے۔ امامت منصوص من اللہ ہے، اور یہ جدا ہے نبوت سے، اور اس آیہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہے۔ اور ایک اور آیہ مبارکہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس آیہ مبارکہ سے بھی واضح ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر کے اندر اس کے اوپر بحث فرمایا کہ جو انبیاء کا جو ڈیوٹی ہے، انبیاء کا جو کام ہے وہ امامت سے مختلف ہے۔ کس طرح مختلف ہے؟ فرمایا دیکھو جو نبی ہوتا ہے وہ شریعت لے کے آتے ہیں، ان پہ ایک فرشتے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، وہ ان کی ہدایت بتاتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت اس طریقے سے کیجئے۔ ایک مثلا کوئی نبی ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی، وہ فرمائیں گے، آ کر بتائیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوئی، یہ اللہ نے فرمایا ہے، اس طریقے سے عمل کرو، یہ حرام، یہ حلال، یہ شریعت۔
فرمائے لیکن امام کی ڈیوٹی اور ہے. امام چونکہ نبی نہیں ہے، وہ شریعت نہیں لے کے آ رہے، نئی شریعت کوئی آنی نہیں ہے اور آ نہیں رہی. آج کے دور کی اگر بات کریں تو رسول آخری نبی ہیں، لہذا اب امام کی جو ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ امام کے جو کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص من اللہ ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ اب وہ ہدایت کریں گے، ایک تو اپنی عملی زندگی سے بھی، اور دوسرا انسان کے وجود میں جا کر، نفوس میں جا کر اس کی ہدایت کریں گے. فرمایا اس کی مثال اس طریقے سے سادہ الفاظ میں کہ ایک نبی اشارہ کر دیتا ہے ایک پیاسے کو کنویں کی طرف، لیکن امام کی جو کام ہے وہ اس سے زیادہ بالا تر اور افضل ہے، وہ پیاسے کو کنویں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ایک نبی کنویں کی طرف فقط اس ڈائریکشن میں رہنمائی کرتے ہیں، لیکن امام علامہ طباطبائی فرماتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ امام اس سے بالا تر ہیں، وہ پیاسے کو کنویں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں. لہذا امامت کا منصب بھی اور امامت کا کام بھی اور نبوت سے جدا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. جی سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے قرآن میں امامت سے مراد کیا نبوت اور صرف رسالت ہے، اس کے اوپر دلائل پیش کر رہے تھے. ہم تھوڑا سا مزید جو ہے وہ اپنے موضوع کو اور کھولیں گے اور مزید آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ہمارا موضوع امامت اور ولایت تکوینی ہے. بہت سارے لوگ اشتباہ پیدا کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے وہ توسل اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں. تو اس کو مزید جو ہے وہ کھولنے کی ضرورت ہے. شیعہ عقیدے کے مطابق تمام 12 ائمہ علیہ السلام بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور برتر ہیں. قرآن سے کوئی دلیل پیش فرما دیں قبلہ. دیکھیے، ایک تو دلیل میں ابھی عرض کر چکا ہوں. اگر آپ یہ دلیل پوچھ رہے ہیں، آپ نے ولایت تکوینی کا بھی پوچھا ہے اور اس کا بھی اہل بیت علیہ السلام سے مثلا کوئی شخص توسل کرتا ہے ڈائریکٹلی ان سے مدد مانگنے کا بھی آپ نے اشارہ فرمایا. لیکن ابھی اس کی طرف میں بات کرتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ شیعہ عقائد کے اندر ہم جو یہ کہتے ہیں کہ امامت افضل ہے نبوت سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ قرآن سے کیا ثابت ہے یا نہیں؟ جی ہاں ثابت ہے. یہی جو ایک آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی تھی وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ والی آیت مبارکہ اگر آپ اٹھا لیں سورہ بقرہ کی، تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ نبی اولی العزم نبی ہیں، لیکن ان کو ایک امتحان کے بعد امامت دی جا رہی ہے، لہٰذا امامت افضل ہو گئی نبوت سے. لیکن ادھر میں ضمن میں یہ ضرور کہتا جاؤں کہ شیعہ عقائد کے حساب سے اشرف المخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق انبیاء علیہ السلام میں بھی سردار انبیاء حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کے جد بھی ہیں، اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہی نہیں، تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں. ان کے بعد رسول کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء سے افضل ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. دلیل میں نے ایک پیش کی، دوسرے دلائل بھی بہت سارے ہیں. دوسری دلائل کے اندر مثلا اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسائیوں نے آ کے چیلنج کیا تھا اور وہ مباہلہ کی دعوت رسول نے اللہ کے حکم کے توسط سے ان کو دی تھی کہ آؤ مباہلہ کرو. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَبْنَاءَنَا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہ جو انفسنا وانفسکم ہے، یہ آپ پوچھئے یہ انفسنا وانفسکم، ان جب نفس کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون گیا تھا؟ امیر المومنین علیہ السلام گئے. دیکھیے بچوں میں تو حسنین شریفین گئے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ ونسانا ونساؤکم میں، اور پھر انفسنا وانفسکم نفس پیغمبر کے طور پر امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لے کے گئے تھے. اور وہ نبی کے جو کہ تمام سردار ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے. نساء میں بھی صیغہ جمع کا تھا، مگر پھر بھی صرف شہزادی کو ہی لے کر گئے، جمع کا صیغہ وہاں بھی استعمال کیا آیت نے.
جی ہاں جی ہاں، حالانکہ ہاں یہ جمع کا صیغہ آپ دیکھ لیجئے، جمع کا صیغہ آیا اس لیے کیونکہ اللہ کی طرف سے یوں سمجھیے کہ جمع کا صیغہ تو ایک کھلی دعوت تھی کہ اگر کوئی اس معیار پہ اترتا ہو پورے تو لے مدینہ آئیں۔ شہر میں تو آ جائے، لیکن کوئی تھا ہاں نہیں اس مقام پر فائز ہوتا تو آتا، سوائے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں آیا، تو نفس پیغمبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یہ ایک دلیل۔ دوسرا دلیل وکفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، الکفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، والیہ مبارکہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہی ہے کہ جہاں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور جب یہ کفار آپ کے پاس آتے ہیں، اور یقول جو ہے فعل مضارع ہے، اب کے لیے بھی آئندہ کے لیے بھی، وہ آئیں اور یہ کہیں گے آپ رسول نہیں ہیں، تو اگر وہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں اور یہ ایسی کوئی بات آئندہ میں بھی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا، میرے لیے اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے، ایک بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کہ جس کے پاس اللہ کی پوری کتاب کا علم ہے، یعنی کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی موجودگی میں، انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں، ان کے سب کو ہونے کے باوجود اگر کوئی گواہی کے لیے رسالت کے موضوع سمجھا تو اس مقام پہ سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور کسی کو نہیں سمجھا۔ یہ دوسری دلیل کہ تمام انبیاء سے، ملائکہ سے بھی افضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امامت افضل ہو گئی جناب۔ اب جو آپ جو اس طرف فرما رہے تھے کہ ولایت تکوینی کی طرف آپ شاید اشارہ فرما رہے تھے نا، کیا فرما رہے تھے؟ جی جی، اس میں سوال آپ کا کیا تھا؟ جو ہے نہیں ابھی ولایت تکوینی پہ آئیں گے ہم، جو مقدماتاً چیزیں ہیں ان کو لے کر ہم دھیرے دھیرے جو ہے وہ بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے جو بات کی ہے وہ خالص شیعہ اثنا عشری عقیدے کے مطابق جو 12 ائمہ علیہ السلام ہیں بعد از رسول خدا تمام انبیاء سے جو افضل ہے، اس پر ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ قرآن سے دلیل و جی ہاں، برہان پیش میں کریں، جو ایک کہ آپ چیز نے آپ پیش کو کی ہے۔ درمیان میں ایک چیز اب عرض کروں کہ جہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے ہم اس پہ زور دیتے ہیں کہ فقط قرآن سے ہو، آخر غدیر کا جو حدیث غدیر ہے وہ کیا دوسرے لوگ کو انکار کر سکتا ہے، جس کے 1,24,000 اصحاب جو ہیں اس کے گواہ ہوں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بازو اٹھا کے مولا علی کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جو عیسیٰ کے مولا، جو نوح کے مولا، سب ابراہیم کے مولا، تمام انبیاء کے مولا، وہ فرما رہے جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، تو حدیث سے بھی تو ثابت ہے۔ جی موسی صاحب، بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، امامت تک کا قیامت تک باقی رہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قیامت یقیناً مسلم عقیدہ پورے مسلمانوں کا، اور قیامت حق ہے اور بنیادی عقائد میں سے ہے، قیامت تک امامت کا بھی باقی رہنا، اس پر کوئی دلیل پیش کرنا۔ دیکھیے موسی صاحب، بڑے سادے سی بات کرتا ہوں، پہلے تو ایک آپ کو میں عقلی دلیل سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ آخر انبیاء علیہ السلام کو خدا نے کیوں بھیجا؟ نبی کو اللہ نے اسی لیے بھیجا نا کہ انسانوں کی ہدایت ہو، اس قوم کی جس قوم کی طرف بھیج رہے ہیں مثلا، یا اگر سب انسانوں کے لیے بھیجا تو سب انسانوں کی ہدایت ہو۔ اچھا، اب وہ ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی نبی اور ان نبی کے بعد بھی نبی۔ مقصد یہ کہ لوگ جو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، جو پچھلی شریعتوں کو مسخ کر دیتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، راہ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں، شیطانی راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کو اب انسانی شکل میں ایک ہادی برحق کی ضرورت ہے جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ایسا ہو کہ لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ اب لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، لہٰذا نبی آ رہے ہیں۔ اب میں ایک عقلی سوال کرتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اب جب یہ تشریف لے جا چکے ہیں بظاہر دنیا سے، تو اب جو بعد میں جو دور شروع ہوا خاتم النبیین کے بعد، قیامت تک جو لوگ آئیں گے
کیا ان کو اس طریقے کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ جبکہ اللہ نے فرمایا وَلَكُلِّ قَوْمٍ ہاد، میں نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا، ہر قوم میں نبی آئے، تو کیا رسول کے بعد لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ان کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی پیشوا، کوئی ہادی ایسا ہو جو انسانی شکل میں ان کے پاس آئے، ان کے درمیان میں اٹھیں بیٹھے، کھائیں پیئیں اور ان کو اللہ کی طرف ہدایت کریں؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی ضرورت نہ رہی ہو۔ کیا اب سارے لوگ اچھے ہو چکے ہیں؟ کیا سارے لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ اب تو زیادہ ضرورت ہونی چاہیے کہ اب تو جو آبادی دنیا کی ہے کوئی 9 ارب سے بھی زیادہ آگے کراس کر چکی ہے، تو اب تو زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، زیادہ لوگوں کی ہدایت ہونی ہے، مقصد ہے ہدایت کا۔ تو پھر کیوں نہ ہدایت کا سلسلہ بعد میں ہو؟ اگر ہدایت کا سلسلہ بعد میں روک دیا جائے یہ اس طریقے کی ہدایت کا، تو کیا موسی صاحب کل کو مجھے اور آپ کو یا سننے والے آپ کے جتنے بھی ہیں دنیا میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ روز قیامت وہ اللہ کو یہ کہے کہ اے خدا تو نے ان کے لیے نبی بھیجے، تو نے فلاں قوم کے لیے رسول بھیجے، اور لیکن جب ہماری امت کے لیے جو رسول اللہ کی امت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بظاہر آپ نے اے اللہ تو نے ان کو ہمارے آنکھوں سے پردہ پوش کر دیا، وہ دنیا میں موجود نہیں تھے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، ان سے نہیں مل سکتے تھے، ان سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے اس طرح جس طرح لوگ ان کی زندگی میں ان کے پاس آتے تھے۔ تو اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم جو گمراہ ہوئے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہماری طرف کوئی ہادی آیا ہی نہیں۔ لہٰذا امامت کی ضرورت رہتی ہے، اور خاتم النبیین کا خاتم النبیین ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس خاتم النبیین کی نبوت کے بعد اب ایک دور امامت کا شروع ہونا لازم و ملزوم ہے، وَإِلَّا انسان کی ہدایت ممکن نہیں ہو پائے گی۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ انسان کو قیامت تک کے لیے ہادی برحق کی ضرورت ہے۔ اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ چند آیات کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ اب فخر الدین رازی جو اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ آیہ مبارکہ ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا واضح ایک حکم ہے، اطاعت کرو، سچوں کی اطاعت کرو۔ پھر کہا کہ سچے تو اللہ کی بارگاہ میں وہی ہو سکتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہو، جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ اگر زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہو تو اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سچا نہیں ہوگا خدا کے نزدیک۔ تو سچا صادق الامین فقط وہی ہے، صادق کونوا مع الصادقین، وہ ہے کہ جو کہ معصوم عن الخطا ہو، جس نے کبھی زندگی میں ایک چھوٹا سا بھی گناہ نہ کیا ہو، اور اللہ ان کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ لہٰذا قیامت تک ایک معصوم عن الخطا کو وجود میں ہونا ضروری ہے قیامت تک کے لیے اس دنیا میں، تاکہ ان کی اطاعت ہو سکے، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو اس آیہ مبارکہ پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آیہ مبارکہ ایسی بھیج دے جس پر عمل نہ ہو سکے۔ لہٰذا قیامت تک کے لیے ایک معصوم چاہیے تاکہ اس آیہ مبارکہ پہ عمل ہو۔ اسی طریقے سے دوسری آیہ مبارکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ لہٰذا یہ بھی وہی دلیل جو وہ دے رہے ہیں اس آیہ مبارکہ میں، وہی دلیل اسی آیہ مبارکہ میں بھی ہے۔ تو خدا جب حکم دے رہا ہے کہ اطاعت کرو، وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام اور امامت۔ لہٰذا قیامت تک کے لیے امامت کو باقی رہنا ہے۔ اولو الامر پہ ہم بات کرتے ہیں، مگر پھر کسی اور وقت جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ اولو الامر کو بہت واضح بیان اولو الامر کا ہے، مگر اولو الامر کو نہیں سمجھا گیا۔ اور اگر میں اس وقت سوال کروں کہ آج کون کون اولو الامر کہاں کہاں بنائے ہوئے ہیں تو لوگ جو حیرت زدہ ہو جائیں گے، مگر قرآنی اولو الامر کو چھوڑ کے
اور چونکہ وہ ہر زمانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، تو پھر اگر ہم سوال اٹھائیں گے آج کون ہے آپ کا اولو الامر، بہرحال مگر اس کو ہم کسی اور نشست میں بات کریں گے. ولایت تکوینی پہ جائیں گے کہ ولایت تکوینی ہے کیا اور قرآن سے کس طرح سے ثابت ہے. جی دیکھیے، ولایت تکوینی بالآخر ہے کیا، جس کو علماء فرماتے ہیں کہ ولایت تکوینی کیا ہے. ولایت تکوینی اس کائنات کے امور میں تصرف کا اختیار رکھنا، کون و مکان میں تصرف کا اختیار رکھنا، تکوین کے امور کے اندر تصرف کا اختیار رکھنا، یہ ولایت تکوینی ہے. کیا قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، بہت ساری آیات ہیں. ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو آل عمران کی 49 نمبر آیت مبارکہ 49. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مخاطب ہوتے ہیں اپنی قوم سے تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائیل، اور ہم نے جب بھیجے ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے کچھ اہم نشانیاں لے کے آیا ہوں، آیات لے کے آؤں، نشانیاں لے کے آؤں، واضح جو اللہ کی طرف پلٹا دیں. انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر، فرمایا کہ میں طین مٹی میں سے کوئی ایک چیز بناتا ہوں پرندہ نما، اور پھر اس میں پھونکتا ہوں، فانفخو، اس طرح پھونکتا ہوں اور وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور تم لوگ دیکھ رہے ہو. فیکون طیر، اور وہ طیر بن یعنی پرندہ بن جاتا ہے. فانفخ فیہ فیکون طیر باذن اللہ، البتہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے. وابری الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ، اور میں یہ جو برص مریض ہیں جن کو برص ہوتا ہے اور یہ بیماریوں والے جو ہیں لوگ، ان کو میں شفا دے دیتا ہوں. ہاتھ پھیرتے تھے اور شفا مل جاتی تھی. اور فرمایا کہ وہ احیی الموت باذن اللہ، اور میں مرے ہوئے کو، جو مر چکا ہے، جنازہ پڑا ہے کسی کا، میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں. مرے ہوئے کو میں زندہ کر دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے یہ کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں، خبر دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھا پی رہے ہو. وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم نے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے، کیا اپنے گھروں میں تم نے جمع کیا ہوا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ نے یہی ولایت تکوینی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ دیکھ لو کہ ایسے بھی میرے نبی ہیں کہ جو کہ مروں کو زندہ کر دیتے ہیں، ایک مٹی کا چھوٹا سا لے کے پرندہ بنا دیتے ہیں. یہ ولایت تکوینی ہے. اور پھر آپ کے سامنے وہ حضرت سلمان نبی جو تھے، انہوں نے جب کہا تھا کہ تخت بلقیس کون لائے گا میرے لیے، تو پھر کیا ہوا تھا؟ وَقَالَ الَّذِي مَنْ عِنْدُهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ، اس شخص نے، کسی شخص نے یا کسی نے یہ کہا کہ میں آپ کو وہ لا کے دے دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکتے ہیں، اس سے پہلے بھی آنا آتی کا بہا، میں اس سے پہلے آپ کو یہ تخت لا دوں گا. اور وہ لے آیا، ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس حاضر ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس وہ علم کتاب میں سے کچھ علم تھا. لیکن کیا کہنے مولا علی علیہ السلام کہ جن کے پاس پورا علم ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي علم الکتاب، من الکتاب نہیں، پوری کتاب کا علم ہے. تو اگر وہ شخص اگر وہاں سے ہزاروں میل دور سے اگر وہ تخت بلقیس لا سکتا تھا جس کے پاس رتی برابر ایک ذرا کتاب کا علم ہو، تو جو پورا کتاب کا علم اس طرح راسخ ہو چکا ان کے وجود مبارک میں، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. مولا امیر المومنین مظلوم کتنے ہیں آپ دیکھیں، مطلب مولا امیر المومنین کا قد دیکھیں آپ، شخصیت دیکھیں، اور مقابلے پہ کن کن لوگوں، مطلب مقابلے پر بھی آدمی مطلب دیکھا جاتا ہے ایون مطلب کچھ تو سامنے ہو، مطلب
ایسے لوگوں کو لا کر ہمیشہ رکھا گیا، اور آج تک مظلوم ہے، آج تک مظلوم تاریخ بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں. مطلب آج تک شناخت اس طرح سے نہیں ہوئی جو امیر المومنین کی شناخت ہونی چاہیے تھی. میں غیروں کی نہیں، میں اپنے مکتب کی بات کر رہا ہوں، اپنے مسلمانوں کے فرقوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے اندر کی بات کر رہا ہوں. بالکل. اچھا، میں اس طرف بھی اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام سے مدد مانگنا، رسول اللہ سے مدد مانگنا، جو آپ نے فرمایا کہ آیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ شرک ہے کہ نہیں. جب ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، ان کے پاس وہ طاقت اور قدرت بھی ہے، صاحب ولایت تکوینی ہے، تو ان سے مدد کیوں نہ مانگی جائے جب ان کے پاس قدرت ہے. تو دیکھیے کہ یہی ولایت تکوینی کے موضوع پہ بزرگ ترین مراجع کا اگر ہم تذکرہ کریں، امام خمینی نے رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے لکھا کہ ولایت تکوینی سے مراد یہ کہ حجت خدا جب چاہیں اس کا چاہیں رزق کو تنگ کر دیں یا رزق کو بڑھا دیں. پھر فرمایا جب چاہیں کائنات میں جس شے کی بھی چاہیں رفتار کو تیز کر دیں یا کم کر دیں. یہ حجت خدا ہے جو صاحب ولایت تکوینی ہے. اور اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ عراقی جو تھے وہ فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ولایت تکوینی سے مراد کیا ہے، جس طرح امام خمینی نے کہا، اسی طرح انہوں نے آگے پڑھ کے کہا کہ جو حجت خدا ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات میں ایسا اختیار دیا ہے حجت خدا کو کہ وہ جو بھی چاہے مصرف جس طریقے سے کریں تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ان کی اتنی قدرت ہے اس کائنات میں کہ انسان کو واقعاً احساس نہیں ہو سکتا کہ اتنی قدرت رکھنے کے باوجود وہ ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں لے کے آتے. اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات کے مظہر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، ہمیں دیکھتا ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پر عذاب نہیں لاتا. تو اسی طرح اس کے جو نمائندے ہیں، اس کے جو حجت ہے خدا ہے، صاحب ولایت تکوینی ہونے کے باوجود، اتنی قدرت رکھنے کے باوجود، ہمیں گناہ میں ڈوبا ہوا دیکھنے کے باوجود ہمارے پر کوئی سختی نہیں لاتے. مہاراج جو یہ آپ فرما رہے تھے کہ ان سے مدد مانگنا کیسا ہے، بھائی ایک چیز میں آج آپ کے سامنے بہت آسانی سے یہ مسئلہ حل کر دیتے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا مدد مانگنا شرک ہے؟ اگر یہ کوئی شخص یہ کہے، اس چیز کا قائل ہو، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد مانگنا غیر خدا سے شرک ہے، یعنی مدد کلن صرف اللہ سے مدد مانگو اور کسی سے مدد نہ مانگو. تو بھائی ان سے یہ کہیں کہ یہ کائنات کا سارا نظام رک جائے گا. کیوں؟ آپ کی آنکھ آپ کی مدد کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کے کان آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ آپ سنیں، میری زبان یہ مدد کر رہی ہے کہ میں اپنے مفاہیم کو جو ذہن میں آپ تک منتقل کروں، آپ کو سناؤں. میرے ہاتھ، ہر شے کائنات میرے وجود سے باہر نکلی ہے. اور دائیں بائیں دیکھیے، اللہ نے کوئی چیز بلا مقصد خلق نہیں کی. ہر شے کسی نہ کسی چیز کی مدد کے لیے خلق کی گئی ہے. آپ دیکھیں نا، اگر قانونی اعتبار سے دیکھیں، کائنات کا نظام اس پر چل رہا ہے یہ قانونی اعتبار سے دیکھیں تو وکلا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور بہت سارے شعبے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات، پیرا میڈیکل اسٹاف مدد ہی تو کر رہا ہوتا ہے. اب اس وقت چھوڑ دیا جائے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اب اس کو اس کا رب ہی دیکھے گا. خالی مطلب رب دیکھنے سے عاجز نہیں ہے، مگر ایک سسٹم بنایا ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دیکھنے سے عاجز ہے، مگر ایک سسٹم بنایا ہے نا. ہاں، آپ دیکھیے نا موسی صاحب، آپ جہاں تشریف فرمائے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرا فلانا کام کر دیجئے، میری مدد کر دیجئے، تو میں اگر آپ کی مدد کروں تو مجھے ثواب ملے گا. آپ پر کیا نعوذ باللہ شرک لازم آئے گا کہ آپ نے غیر خدا سے مدد کیوں مانگ لی، یا میں آپ سے کوئی مدد مانگ لوں، یا لوگ کوئی آپس سے مدد. بھائی شرک یہ ہے کہ خدا کا شریک ٹھہرانا. اگر آپ کسی سے خدا سمجھ کے مدد مانگ رہے ہو تو شرک ہے. اگر خدا کا ولی سمجھ کے، خدا کا نبی سمجھ کے، خدا کا امام سمجھ کے اگر مدد مانگ رہے ہو،
باپ سے جس طرح انسان مدد مانگتا ہے تو وہ شرک نہیں ہو سکتا، اہل بیت سے مدد مانگنا کیوں شرک ہو گیا میرے بھائی؟ صحیح لوگ یہ صحیح. جو اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ لوگ وسیلے کے بھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس یا اللہ مدد پہ ہی ٹھہرے رہو، تاکہ نہ آگے بڑھیں گے، نہ اہل بیت کا تعارف ہوگا، نہ رسالت مآب کی عصمت ظاہر ہوگی، بس وہیں رک جاؤ، وہیں رکے رہو، تاکہ اہل بیت کا جو میسج ہے وہ آگے اسپریڈ ہی نہ ہو. غدیر کہیں لوگوں کو یاد نہ آ جائے، کہیں وہ بلند ہوا وہ ہاتھ اور من کن تو مولا کی صدا یاد نہ آ جائے، تو بس یا اللہ مدد پہ روکے رکھو ان کو. تو کچھ لوگ وسیلے کے بھی قائل نہیں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اللہ نے کہا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہے تو وہ تو خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. خدا نے کہا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. خدا تک اگر پہنچنا ہے کسی نے، وہ شخص اگر یہ سمجھے کہ اس کے اعمال اس تک لے جائیں گے، تو کیا واقعی تیرے اعمال اتنے مضبوط ہیں کہ جو خدا تک کفایت ہو ان کے اندر کہ یہ لے جائیں؟ جبکہ محبت مولا علی علیہ السلام کے بغیر تو تیرا کوئی عمل ہی قبول نہیں ہے. خود رسول اللہ نے فرما دیا، اہل سنت کی اور شیعہ کتابوں کے اندر متواتر احادیث کو آئی ہیں کہ وہ شخص جو علی ابن ابی طالب سے محبت نہیں کرتا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت انس بن مالک جو کہ صحابی تھے رسول اللہ کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صفا و مروہ کے درمیان میں 1000 سال تک عبادت کرے اور پھر 1000 سال تک کرے اور پھر 1000 سال تک کرے، گویا 3000 سال گزر جائے اور وہ ایک خشک مشکیزے کی طرح سے خشک ہو جائے عبادت کے نتیجے میں، اور پھر اسی عبادت کے دوران وہ خدا کی راہ میں جان دے دیتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں ہے تو میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کو پیشانی سے پکڑ کے جہنم کے آخری درجے پر جھونک دوں گا. لہذا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. جو آپ فرما رہے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں، تو بھائی اگر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو تمہیں ہدایت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قرآن کی بھی کیا ضرورت تھی، تجھ میں نیک اعمال کی بھی کیا ضرورت تھی، تمہیں حضرت جبرائیل کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، انبیاء کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. نعوذ باللہ، تو یہ تو خدائی کا دعویٰ ہو گیا نا. یعنی کون ہے کہ جس کو وسیلے کی ضرورت نہ ہو؟ تمام غدیر سے مخلوقات فرار کو وسیلے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کو وسیلے کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غدیر سے فرار لگتا ہے، یہ فرار غدیر سے ہے. اب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس دروازے کو بند کرو صاحب، ورنہ لوگ وسیلہ قرار دیں گے تو شخصیت کے بارے میں پوچھیں گے، شخصیت کے بارے میں پوچھیں گے. جب شخصیت کا علمی رتبہ دیکھیں گے، اس کی ڈیوائن اتھارٹی کی طرف جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کنیکشن کہاں سے ہے، کب اعلان ہوا، کب امامت کا اعلان ہوا، کیا اس کے معاملات ہیں، ہمیں کس طرح سے پیش آنا ہے. تو یہ تو سارا معاملہ، ہماری تو دکان بند ہو جائے گی، ہمارے ٹھیے پہ کون آئے گا. تو وہاں پر غدیر میں اٹھے ہوئے ہاتھ کو، اس بلند ہوئے ہوئے ہاتھ کو چھپانے کے لیے یہ ایک کمند ہے، یہ ایک جال ہے جو اس وقت کے کفار مکہ تھے اس کی سوچ کا. بہرحال مگر چونکہ ہمارے نوجوانوں کے اذہان میں صلاحیت نہ کر جائے، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان موضوعات کے اوپر ڈٹ کے اور دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ، احادیث کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹ کے بات کریں. قبلہ تقریباً 2 منٹ میرے پاس اور ہے، تھوڑا سا اولو الامر بتاتے جائیں. آج کل کون ہے؟ ہمارا تو اولو الامر وہی ہے جو پہلے دن سے ہے، اور ہم تو اللہ کی اجت کو جو انہوں نے نازل کی، جن کا اعلان غدیر میں ہوا، اس کے بعد سلسلے کے ساتھ کلہم من القریش 12 ائمہ اثنا عشر کو مانتے رہے، مگر جنہوں نے اس راستے کو ترک کیا اور دوسری طرف گئے، ان کا اولو الامر کون ہے آج؟ یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، یہ تو ایک نہیں ہے، بے تحاشا ہے. بہت سے کہ جدھر سے ذرا سا ان کا مفادات وابستہ ہوں تو وہ ادھر دوڑتے ہیں، چاہے وہ اگر آئی ایم ایف کی طرف ہو تو آئی ایم ایف ان کا پھر اولو الامر ہو جائیں گے. مجبوری ہے بھائی، پیسہ ادھر سے آنا ہے. یا مثلا اگر سعودی عرب سے ہو تو سعودی عرب ان کا پھر اولو الامر بن جائے گا، یا پھر وہ ینکیز کی طرف ہو تو ینکیز بن جائیں گے. بھائی جو بھی ان کے مقصد پورے کر سکے وہ ان کا اولو الامر ہے، جس سے ان کو فائدہ ہو. یا پھر 2 ہی چیزیں ہیں نا، یا فائدہ ہو یا ڈنڈے کا خوف.
اگر سر پہ تلوار لٹکی ہے تو پھر اولی الامر ہو جائیں گے، یا پھر کسی سے اپنی ضروریات وابستہ ہوں تو اولی الامر ہو جائیں گے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اولی الامر تو بس وہی ہیں جن کو خدا نے اولی الامر بنا کے بھیجا، نہ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے کبھی۔ اولی الامر بس ہیں تو بس وہی ہیں جو 12 ہیں، جن کا تذکرہ کھل کے قرآن کے اندر بھی ہے، اور اہل سنت کی روایات میں متبادر روایات موجود ہیں 12 خلیفہ کی، 12 ائمہ معصومین کی، اور ہمارے پاس تو ہے ہی ہیں۔ لہٰذا ان سے منہ پھیر کے اگر کسی نے جانا ہے تو پھر وہ ائمۃ یدعون الی النار کی طرف ہی توجہ ان کی جائے گی، تو پھر وہ جانا ہے تو پھر جائیے، پھر ان اپنے اماموں کے ساتھ اور اپنے بنائے ہوئے اولی الامر کے ساتھ جہنم میں جائیے، پھر یا مولا علی کو مانیے، اگر مولا علی اور ان کی اولاد کو نہیں مانتے تو جہنم میں جائیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ فرما رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح، بہت شکر گزار ہے قبلہ، بہت انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ جہنم کا جو پلاٹ ہے وہ بھر جائے اور لوگوں کا وہاں جانا بند ہو جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کا، تمام انسانیت کا رخ جہنم کی طرف سے مڑ کر جنت نعیم کی طرف ہو جائے، اور اسی لیے یہ تبلیغات کی جاتی ہیں، اسی طرح ہدایت کے راستے کو واضح کیا جاتا ہے۔ یہی اہل بیت علیہ السلام کا مشن ہے کہ جہنم کا پلاٹ بھر جائے۔ مگر وہ کتنا بڑا پلاٹ ہے کہ بھر ہی نہیں رہا، اس میں پورے پورے فرقے اٹھا کے لوگوں نے ڈال دیے ہیں، مگر نہ لوگوں کا دل بھرتا ہے نہ وہ پلاٹ بھرتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ایک دن وہ مقفل ہو جائے گا، اس پر قفل پڑے ہوں گے، اور تمام کا راستہ اہل بیت کی جانب سے ہوتا ہوا جنت نعیم کی طرف ہوگا۔ ہم انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب آپ کے کہ آپ نے اسلام آباد سے ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ہمارا موضوع امامت اور ولایت تکوینی در مکتب تشیع، در نگاہ تشیع، اس کو ہم نے بیان کیا اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل UK ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود آلے نبی پہ ہر دم جو بھیجتا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामईन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 26 शवाल 17 मई और बुध की शाम है। दुआ है कि आप जहां भी प्रोग्राम देख रहे हों खैर वाफियत से हों। और बुध के रोज भी हमारा रिलीजियस सेगमेंट है और आपको याद होगा कुरान पाक की इब्तदाई सूरह फातिहा से लेकर इंशाल्लाह हमारा सफर सूरह नास तक हम तय करेंगे। और आज जिस सूरह मुबारक के हवाले से गुफ्तगू सुनेंगे वो तरतीब के लिहाज से कुरान पाक में 53वीं और उसका नाम है सूरह नज्म। और इसमें हमारे साथ रहनुमाई के लिए मौजूद हैं गुजरात पाकिस्तान से जनाब अलामा मोहम्मद असगर यजदानी साहब। उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मेहरबानी जनाब, जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। और थोड़ा सा प्रॉब्लम बिजली का है, अल्लाह जी अब करे बिजली का और एडजस्ट टेक्निकल हो जाए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और नाज़रीन गुजरात में और पाकिस्तान में ये इस किस्म की सूरत हाल यकीनन है, लेकिन अलामा साहब का शुक्रिया कि किसी न किसी तरीके वो हम तक अपना ये टाइम देने में कामयाब हो रहे हैं। और प्रोग्राम का फॉर्मेट हस्बे मामूल आगाज में इब्तदाई गुफ्तगू है अलामा साहब की सूरह मुबारक की जो अहमियत है, फजीलत है और कुछ आयात की तर्जुमा और तशरीह पर बात होगी। और